अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। अम्मा बाद, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है शिर्क और उसका अंजाम। शिर्क के हवाले से कुरान पाक में बहुत सी आयत आती हैं और शिर्क करने वालों का जो अंजाम है उस हवाले से भी अल्लाह ताला ने अपने अहकामात भेजे हैं। हदीस की रोशनी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाइड किया है कि शिर्क का रास्ता कौन सा है और इससे किस तरह से बचना चाहिए। तो उन्हीं बुनियादी चीज़ों को आज हम देखने की कोशिश करते हैं। शिर्क ऐसा बड़ा जुल्म है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिर्फ़ और सिर्फ शिर्क के नाकाबिले माफ़ी जुर्म होने की बात की है, जबकि दूसरे गुनाह जो हैं, जराइम हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला चाहेगा मुआफ़ फरमा देगा, यानी क़यामत वाले दिन। सूरह निसा की आयत नंबर 48 में आता है, यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शिर्क किए जाने को नहीं बख्शता और इसके अलावा जो गुनाह है वो जिसे चाहे मुआफ़ भी कर देता है। और जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बनाया उसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर बहतान बांधा और बहुत बड़े गुनाह का काम किया। सूरह अल-इनाम की आयत नंबर 88 में आता है, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र नामों के साथ कर लेने के बाद फरमाया, और अगर बिलफ़र्ज़ वो हज़रात यानी अंबिया कराम भी शिर्क करते तो उनके भी तमाम नेक अमाल बर्बाद हो जाते। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 65 में आता है, और बेशक हमने आपकी तरफ भी और आपसे पहले भी जितने भी यानी अंबिया कराम भेजे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आपकी तरफ भी और आपसे पहले भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तरफ भी यही वही फरमाई कि अगर तुमने शिर्क किया तो ज़रूर तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को तो हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा कि कोई इसके साथ किसी किस्म का शिर्क करे। इसके अलावा के गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ करा देगा जिसके लिए चाहेगा। और जो कोई भी अल्लाह ताला के साथ शिर्क में मुब्तला हुआ तो बेशक वह गुमराह हुआ और गुमराही में दो चार पड़ा, यानी दूर की गुमराही में जा पड़ा। सूरह निसा की आयत नंबर 116 है। इस तरह से सूरह माइदा की आयत नंबर 72 में आता है, बेशक जिस किसी ने भी अल्लाह ताला के साथ किसी किस्म का शिर्क किया तो बेशक अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स पर जन्नत को हराम कर दिया और उसका ठिकाना आग है और जालिमों का कोई भी मददगार न होगा। सूरह तौबा की आयत नंबर 17 और 18 में आता है, मुश्रिकों का ये काम नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, वो तो खुद अपने आप को कुफर की शहादत दे रहे हैं। यही लोग हैं जिनके सब अमाल ज़ाया होंगे और वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। हकीकत ये है कि अल्लाह की मसाजिद को आबाद करना तो इसका काम है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे और अल्लाह के सिवा किसी से न डरे। उम्मीद है कि ऐसे ही लोग हदायत याफ्ता होंगे। सूरह अल-इनाम की आयत नंबर 151 में आता है, आप इनसे कह दीजिए, आओ मैं तुम्हें सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या कुछ हराम किया है और वो ये बातें हैं कि इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 22 में आता है, अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा इलाह ना बनाना वरना तुम बदहाल यानी मलामत ज़दा और बेयार व मददगार बैठे रह जाओगे। सूरह क़ाफ की आयत नंबर 26 में आता है, फरिश्तों को हुक्म होगा कि हर सरकश काफिर को जहन्नुम में फेंक दो, जो माल में बुखल करने वाला, हद से बढ़ने वाला और जो शक में पड़ा हुआ था, जिसने अल्लाह के अलावा कोई और इलाह भी बना रखा था, लिहाजा उसे सख्त अजाब में फेंक दो। फिर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 39 में भी आता है, अल्लाह ताला के साथ कोई और इलाह न बनाना वरना तुम मलामत ज़दा और हर भलाई से महरूम हो जाने वाले होकर जहन्नुम में डाल दिए जाओगे। तो इन सब आयात के बाद एक बड़ी अहम हदीस है जिसमें क़यामत का एक मंज़र पेश किया गया है जिसे हदीस शफ़ाअत भी कहते हैं। उसका मफ़हूम ये है, मफ़हूम आपके सामने रख रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग क़यामत के दिन परेशान होकर जमा होंगे और आपस में कहेंगे, बेहतर ये था कि अपने रब के हुज़ूर में आज हम किसी को अपना सिफारशी बनाते। चुनांचे सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया है,
آپ کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے ہیں۔ آپ ہمارے لیے رب کے حضور سفارش کر دیں تاکہ آج کی مصیبت سے ہمیں نجات ملے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے اور ان کو پروردگار کے حضور میں جانے سے شرم آئے گی۔ کہیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میرے بعد زمین والوں کی طرف مبعوث کیا تھا۔ سب لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ بھی کہیں گے میں اس قابل نہیں، اور اپنے رب سے اپنے سوال کو یاد کریں گے کہ جن کے متعلق ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ ان کو بھی شرم آئے گی اور کہیں گے تم لوگ اللہ کے خلیل علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، ان کو تورات دی ہے۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی عذر کر دیں گے کہ مجھ میں بھی اس کی جرأت نہیں۔ ان کو بغیر کسی حق کے ایک شخص کو قتل کرنا یاد آ جائے گا اور ان کو اپنے رب کے حضور میں جاتے ہوئے شرم دامن گیر ہوگی۔ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھ میں اس کی ہمت نہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی۔ پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا یا محمد اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو تمہیں دیا جائے گا، جو چاہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو اس کی طرف سے مجھے سکھائی گئی ہوگی۔ اس کے بعد میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی۔ میں لوگوں کو اس حد کے موافق جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کراؤں گا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جب میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہنم میں اب ان لوگوں کے سوا کوئی باقی نہیں رہا جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ضروری قرار دیا ہے۔ قرآن کی روح سے دوزخ میں قید رہنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے خالدین فیہا کہا گیا، یعنی ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے۔ اس حدیث کے حوالے سے یہ الفاظ بھی ہیں کہ اب صرف وہی لوگ بچے ہیں جنہیں قرآن نے روک رکھا ہے، یعنی ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ بھی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ بے شک میرا رب ایسے غضب میں ہے آج کہ اس سے پہلے نہ تھا نہ آج کے بعد کبھی ہوگا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہلاکیوں سے بچائیں۔ اس حدیث کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام کے الفاظ کہ وہ کہیں گے نفسی نفسی نفسی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کہیں گے یا ربی امتی امتی، یہ بھی ہمیں کئی احادیث میں ملتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری میں بھی۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ایسا ہے کہ نفسی نفسی کی پکار ہوگی، تو پھر کسی امام، بزرگ، پیر کے حوالے سے کسی قسم کا عقیدہ رکھنا کیا معنی دیتا ہے؟ اس کا جواب آپ جانتے ہیں۔ قرآن کن لوگوں کو روک لے گا، اس حوالے سے اس باب کی آیات کو ضرور دیکھا جائے گا۔ اور شرک ہی وہ گناہ ہے، جرم ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ معاف نہیں ہوگا۔ یعنی اگر شرک کے حوالے سے دنیا میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، لیکن اگر دنیا میں سے توبہ نہ کی تو قیامت والے دن شرک معاف نہیں ہوگا۔ دوسرے گناہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے یہ الفاظ بہت ہی فکر انگیز ہے کہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، یعنی اس حدیث کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر توبہ نہ کی تو پھر معاف نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوال کو 3 مرتبہ دہرایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ یعنی توحید کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جو توحید پہ کاربند رہا اس کے لیے جنت ہے، لیکن جس نے شرک کیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے یا پھر یہ صرف مشرکوں کے لیے ہی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے آیات ہی رکھوں گی، آپ کو اس میں سے جواب ملے گا کہ کلمہ گو مسلمان بھی شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 میں آتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
اور یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو دیکھیں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان لائے اور پھر اس کے بعد ظلم کو نہیں ملایا، تو یہی لوگ جو ہے وہ امن والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی، یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد بھی لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان مومن فوت ہو جائے اور اس کے نماز جنازہ میں 40 ایسے لوگ شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو اللہ اس مرنے والوں کے حق میں ان کی سفارش قبول فرما لیتا ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کلمہ کو مسلمان بھی شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنازہ تو صرف مسلمان ہی پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، تو ہر ایک نبی نے جلدی کر کے وہ دعا مانگ لی، یعنی دنیا میں ہی، اور میں نے اپنی دعا کو چھپا رکھا ہے قیامت کے دن کے واسطے، اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اور اللہ چاہے تو میری شفاعت ہر ایک امتی کے لیے ہوگی، بشرطے یہ کہ وہ شرک پر نہ مرا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا مقبول ہے، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ یہ حدیث میں واضح طور پہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کس قدر محبت کرنے والے تھے اور کتنے زیادہ ان کے لیے فکر مند تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یہ فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک مخصوص دعا تھی، جنہوں نے مانگی تو قبول ہوئی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ میرے انتہائی مخلص دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری اور سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے پھر تو اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو، میں اسی قدر مغفرت اور بخشش لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ کو خوشخبری دی کہ جو شخص آپ کی امت میں سے مرے گا اور وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے، انہوں نے کہا اگرچہ وہ زنا یا چوری کرے۔ لوازیز الممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں ان امور پر بیعت کرنے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی، اور کسی نیک امر میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بیعت لینے میں بھی جو پہلی شرط رکھی گی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ تو ان تمام آیات اور احادیث کے بعد جو نتائج نکلتے ہیں وہ 3 اہم ہیں نتائج۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ شرک ہی وہ سنگین، خطرناک اور بھیانک اور ناقابل معافی جرم ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر کے ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا دے گا۔ دوسری اہم بات یہ نکلتی ہے کہ شرک کرنے والا بروز قیامت کوئی مددگار نہیں پائے گا، حتیٰ کہ امام الانبیاء یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ تیسری بات اس میں یہ ملتی ہے، جو بھی انسان اپنے آپ کو ہر حال میں شرک سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے باقی گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور یہ کہ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی جائے تو اللہ عز و جل شرک کو بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر اب ہم تھوڑا سا توحید کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے شرک نہیں کرنا تو پھر ہم توحید پہ کیسے کاربند رہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلی جو بات ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، جو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں تبھی ہم مسلمان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سوا کوئی معبود نہیں۔ الہ کی یہاں پہ بات ہے تو الہ کا مفہوم سمجھیں گے، جب اس کے اندر ہم مفہوم کو سمجھیں گے اور اس کے اندر ہم کسی کو شامل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ لیکن الہ کی جو خصوصیات ہیں اگر وہ ہم کسی اور ہستی میں بھی پاتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور ہستی میں ہے یا ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم شرک کرتے ہیں۔ تو اپنا ساتھ ساتھ جائزہ بھی لیں گے اور ساتھ میں ہم الہ کی جو خصوصیات ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ کلمہ میں لا الہ کی حقیقت سے ہر مسلمان کو اچھی طرح سے واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کلمے میں توحید کے تمام پہلو اور شعبے اس طرح سے سمو دیے گئے ہیں کہ توحید کے سلسلہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد توحید کے حوالے سے مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
تو الہ اتنا جامع لفظ ہے کہ کسی ایک لفظ سے اس کا وسیع مفہوم ادا نہیں ہو سکتا۔ لفظ الہ میں جو صفات اور خصوصیات پائی جاتی ہیں ان کو ہم پوائنٹس کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ الہ کے معنی ہیں وہ ہستی۔ اچھا، یہ جو پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی نا، یہ سارے دلائل کے ساتھ موجود ہیں، یعنی سورات کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور یا پھر وہ احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں کہ الہ کے جو معنی میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلا الہ کا معنی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، یعنی اگر ہم عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے وہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ کیونکہ قیام، جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سجود، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر ہے جس کو بادشاہ اور حاکم مانا جائے، یعنی الہ وہ ہے جس کو بادشاہ اور حاکم مانا جائے۔ تو بادشاہ اور حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے، یعنی جو حاکم ہے، جس کا حکم چلتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے یہاں ملکوں میں بادشاہ ہیں، وہ اور چیز میں آتے ہیں کہ ان کو ایک مخصوص دائرہ دے دیا گیا ہے جس پہ انہوں نے حکومت کرنی ہے، لیکن اللہ ایسا بادشاہ اور ایسا حاکم ہے کہ اس نے پوری کائنات پہ بادشاہت کرنی ہے۔ اچھا، الہ وہ ہے جس کو مشکل کشا سمجھا جائے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اس کا مطلب وہ شرک کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مولا علی مشکل کشا کہا جاتا ہے، یعنی حضرت علی کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ مشکل کشا ہیں، جبکہ حضرت علی کو بھی جب مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ تو ہر انسان جو اس دنیا میں آیا اس کا ایک اپنی ویلیو ہے، انبیاء ہیں تو ان کا ایک مقام ہے، صحابہ ہیں ان کا ایک مقام ہے، ہم ان کو ان کے مقام تک عزت دیں گے، اس سے بڑھائیں گے تو ہم نے زیادتی کر دی۔ اور اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا پھر پنجتن پاک کہا جاتا ہے، یا پھر اسی طرح سے پیروں فقیروں کو جو ہے مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، اور اپنی ساری زندگی کی جو طاقتیں صلاحیتیں ہیں وہ ان کے مداور بن کے گزار دی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سری شرک کر رہے ہیں، کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں۔ پھر الہ وہ ہے جس سے فریاد کی جائے، عاجزی سے مانگا جائے، جس کے آگے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم درباروں میں جا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور وہاں جا کر سجدے اور پھر امید رکھنا کہ دعائیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ جس سے مدد طلب کی جائے۔ الہ وہ ہے جو لاسانی اور لازوال ہے، اور ہمارے پاکستان میں لاسانی کے نام سے ایک بابا موجود ہے جس کو لاسانی بابا کہا جاتا ہے، اور اسے بنیاد جو اپنی ہیں دعائیں اور یہ سب چیزیں مانگی جاتی ہیں اور امید رکھی جاتی ہے کہ وہ پوری کرتے ہیں، تو شرک ہے۔ الہ وہ ہے جو بے نظیر اور بے مثال ہے، یعنی اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ الہ وہ ہے جو یکتا اور اکیلا ہے۔ الہ وہ ہے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ شرک اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ بات نہیں بتائی کہ میں حاضر و ناظر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی امت کو پیغام دیا کہ اللہ کی ذات ہے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یعنی جو دیکھنے والی، میرے تک صرف وہی علم پہنچتا ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، یا جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب ہم کہیں کہ پوری دنیا میں جو جو کچھ ہو رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ کچھ ہمارے ہاں ایسی مجالس ہوتے ہیں جس میں چیئرز رکھی گئیں، تو کسی نے پوچھا کہ اتنی سجا کر خالی چیئرز کیوں پڑی ہیں، اس کے اوپر کوئی بیٹھا نہیں ہے، تو کہا گیا کہ یہاں پر مہمان خصوصی بیٹھیں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو عقیدہ ہے یہ غلط ہے۔ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، الہ وہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ الہ وہ ہے جو ہر جگہ سے ہر شخص کی پکار کو سنے، یعنی آپ جہاں پہ بھی بیٹھے، اب دیکھیں ہم مختلف علاقوں سے، شہروں سے اکٹھے بیٹھے ہیں، لیکن ہم سب کے دل میں جو آ رہا ہے یا جو ہم بول رہے ہیں یا جو سن رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے، الہ کی صفت ہے۔ الہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو عالم الغیب ہو۔ الہ وہ ہے جو دلوں کا حال جانتا ہو۔ اب آپ خود بھی اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارے دل کا حال کون جان سکتا ہے؟ ایون یہ کہ اگر ہم کسی کو بتانے کی بھی کوشش کریں نا کہ میرے دل کی یہ کیفیت ہے، تو بھی اگلا بندہ نہیں سمجھ سکتا جتنا اچھا اللہ تعالیٰ سمجھ سکتے ہیں۔ شاید ہم اسے
بتائیں اور وہ 20-30% سمجھ لے، ہمارے دکھ میں شریک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو دلوں کا حال جانتی ہے۔ پھر الہ وہ ہے جو دلوں کے ارادوں سے بھی واقف ہو، الہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہو؟ کوئی ذات نہیں ہے۔ ہر انسان کے پاس اتنی ہی طاقت ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی ہے، اور وہ بھی ایک ٹائم لیمٹ دے دی گئی ہے۔ بہت سے آپ نے طاقتور، جابر، مالدار لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اخیر عمر میں ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے دنیا میں۔ ایک وقت تھا کہ وہ ظلم کر رہے ہوتے تھے، اور ایک وقت ہے کہ اب وہ مظلوم بنے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ الہ وہ ہے جو اپنے ارادہ کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قوت سب سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیکون، وہ ہو جاتا ہے، کہ مجھے کسی کام کے لیے صرف اتنا وقت چاہیے، کن کہوں اور فیکون وہ ہو جائے۔ الہ وہ ہے جو اپنے ارادہ کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو، جو مجبور نہ ہو، جو عاجز نہ ہو۔ الہ وہ ہے جو اولاد دینے والا ہو۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ہمارے ہاں اولاد جب نہیں ہوتی تو اس وجہ سے خواتین کو بہت زیادہ جو ہے وہ پاگل بنا دیا جاتا ہے، اور انہیں مختلف ایسی جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے جہاں پہ شرک ہوتا ہے۔ ایون یہ کہ غلط فعل بھی سر انجام دیا جاتا ہے۔ وہاں جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ عمل ہمارے ساتھ کریں جو آپ کو شوہر کے ساتھ کرنا تھا تو اولاد ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو اس قسم کے بھی حالات مجھے خود عورتوں نے آ کے بتائیں کہ ایسے ایسے ہوا، یا ایسے ایسے ہم نے دیکھا، یا ہمارے کسی کے ساتھ ہوا۔ اور پھر کچھ ایسے ہیں وہاں پر کوئی بیری لگی ہے، اس کے نیچے جا کر عورتیں گود پھیلا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ایون یہ کہ جب کوئی پتا گر جائے گود میں تو اس پتے کو بھی پتہ نہیں کیا کرنا ہوتا ہے، پھر اولاد ہوتی ہے۔ اب آپ درخت کے نیچے جب تک بیٹھے رہیں گے، پتہ تو کبھی نہ کبھی اس بیچارہ خزاں رسیدہ ہو کے گرے گا ہی۔ تو اسے کہا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی منت مان لی جاتی ہے، اور بہت زیادہ ایسی بیوقوفانہ حرکات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ اولاد ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جو جس پہ بھروسہ کرتا ہے میں اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہوں۔ اور پھر جو لوگ ایسے غلط کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جب اولاد دے دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اس وجہ سے ہوا، یا اس بابے نے دیا، یا اس منت نے دیا، یا اس عمل نے دیا۔ ان کا عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ اور الہ وہ ہے جو حاجت روائی کرے اور جس کو حاجت روا سمجھا جائے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہیں۔ الہ وہ ہے جس سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ الہ وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہو۔ الہ وہ ہے جس کے شاعر کا احترام ہو، جیسے حج کے شاعر ہیں، عمرہ کے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ الہ ہر چیز کا مالک۔ الہ وہ ہے جو رزق دینے والا ہو۔ اب دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ذات نہیں دیتی۔ الہ وہ ہے جو رزق اور معیشت میں فراخی یا زیادتی کرنے والا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق شادہ کر دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق میں کمی کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ الہ وہ ہے جو بیماری سے شفا دینے والا ہو۔ تو بیماری سے شفا بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی آتی ہے، اور شفا اور یہ جیسے کہتے ہیں نا دوا اور دعا دونوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کچھ کرو ہی نہ، دوائی نہ لو، اپنی بیماری کا علاج نہ کرو، کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دے دیں گے شفا۔ تو یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ اور دوسرا یہ غلط عقیدہ ہے کہ آپ سمجھے کہ مجھے تو شفا ہی صرف دوائی کی وجہ سے ہوئی۔ تو دوائی بھی تبھی اثر کرتی ہے جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ الہ وہ ہے جو بیماری سے شفا دینے والا ہو۔ الہ وہ ہے جو قابل توکل یعنی قابل بھروسہ ہو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھروسہ ہمیں کسی اور ذات پہ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنا بھی کوئی نیک ہے، بزرگ ہے، ہمارا قریبی ہے، دوستوں میں سے ہے یا بہن بھائیوں میں سے ہے، کہ یہ ایسے راز ہوتے ہیں جو صرف ہمارے اور رب کے درمیان ہوتے ہیں، جو ہم نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے ہوتے، کیونکہ ہمیں رب پہ بھروسہ ہے۔ تو پھر الہ رب ہی ہوا نا، رب کے علاوہ تو کوئی الہ نہ ہوا اس دنیا میں۔ الہ وہ ہے جس کے لیے نظر و نیاز ہو۔ اب یہ بڑا اہم عقیدہ ہے۔ یہاں دنیا میں بہت سے ایسے عقائد ہیں جس میں نظر و نیاز جو ہے وہ بزرگوں کے لیے کی جاتی ہے، یا پھر کسی اور کے لیے کی جاتی ہے، یعنی مختلف عقیدے ہیں اس نظر و نیاز کے پیچھے بھی۔ تو نظر و نیاز بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 118 میں، 119 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، انعام کی 136 میں، نحل کی 56 میں۔
کہ نظر و نیاز جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور پھر الہ وہ ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہو. الہ وہ ہے جس کا قانون ہو. تو قانون کس کا چلتا ہے اس کائنات میں؟ یہ زمین و آسمان ہیں، اپنے وقت پہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. کبھی اپنے مدار سے اپنے وقت سے انہوں نے آگے پیچھے نہیں ہوئے. تو قانون یہ کس کا ہے؟ اختیار یہ کس کا ہے؟ رب کا ہے. دن اور رات آ رہے ہیں، بیج فصلیں اگا رہے ہیں، پودے اگ رہے ہیں، درخت پھل دے رہے ہیں، سورج روشنی دے رہا ہے. ہر چیز ایک انسان ہی ہے جو ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اس کے بعد سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تو مہلت دی ہے. پھر الہ وہ ہے جو غالب ہو، حکمت والا ہو. آپ دیکھیں پچھلے دنوں زلزلہ آیا تھا، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی یہ غالب والی حکمت صفت کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اس وقت ہمیں سے ہر انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہم پہ غالب ہے اور ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب دنیا، طاقت اور یہ مال اور یہ گھر بار، ہر چیز اس وقت لگ رہے تھے بہت ہلکے ہیں. لیکن صرف اتنی دیر کے لیے لگے جتنی دیر زمین ہلی، اور ہمیں اس وقت یقین بھی آیا کہ واقعی قیامت بھی آ سکتی ہے اور واقعی رب کے اختیار میں ہے سب کچھ. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے احساس ہی دلایا تھا. جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا ضرورت زیادہ پیش آ گئی ہے، حد سے زیادہ تجاوز ہو گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی احساس دلاتے ہیں کہ واپس پلٹ آئیں. تو جو الہ وہ ہے جو غالب ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر الہ وہ ہے جو زندگی دے اور موت دے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو زندگی دینے کی طاقت رکھتا ہو یا موت دینے کی طاقت رکھتا ہو. تو اس اعتبار سے پھر ہم دیکھیں تو الہ کون ہوا؟ الہ پھر اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں. پھر الہ وہ ہے جو کار ساز ہو، یعنی کام بنانے والا ہے، معاملات کو سنوارنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے کتنے پھنسے ہوئے کام بھی سدھر جاتے ہیں. تو الہ وہ ہے جو نفع اور نقصان دینے والا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے آزمائش میں ڈال دے، نقصان دے دے. اور پھر الہ وہ ہے جو بگڑی بنانے والا ہو. الہ وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے. الہ وہ ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو. الہ وہ ہے جس کو غیب میں پکارا جائے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، اور پھر بھی ہم پکارتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ رب کی ذات ہے جو ہمیں سن رہی ہے، جو ہمیں دے رہی ہے، جس کے حکم سے یہ سب چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ غیب میں ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں. تو الہ وہ ہے جس کو غیب میں پکارا جائے. الہ وہ ہے جس کے سامنے باادب کھڑا ہوا جائے. بقرہ کی آیت نمبر 238. دیکھیں یہاں پہ کتنا واضح چیز کہا گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے ہم نماز میں قیام کرتے ہیں، باادب کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کھڑا ہوا جائے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اتنی عاجزی نہیں درست. پھر الہ وہ ہے جس کے گھر کا ہی سفر ہو، حاضری ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے جو ہے وہ سفر کیے جاتے ہیں. تو یہ چند پوائنٹس تھے جو آپ کے سامنے مختصراً رکھے. اگر ان صفات میں اگر ہم غلو کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں. تو اگر شرک کیا تو استغفر اللہ، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے جن کے لیے جہنم ہے. تو اس لیے جو مومن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے اور ہر لمحہ جسے کہتے ہیں پھونک پھونک کے اٹھاتا ہے، ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے، اور وہ کانشیس رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام نہ ہو جائے. اور انہی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو جو ہے نا وہ فضیلت بھی دی ہے، کیونکہ علم والے کے پاس جب علم ہوتا ہے تو تبھی وہ برائی سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور نیکی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو جو بغیر علم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور وہ عبادت سمجھ کے ہر عمل کو کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے علم کو حاصل کرنا ہے باقاعدہ انشاءاللہ. ابھی آپ رمضان میں تو سیکھ رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ باقاعدہ قرآن کا علم حاصل کریں. اور قرآن کو پڑھتے ہوئے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی صفات بیان کی، اپنا تعارف کروایا، ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کیا ہیں. ان کو آپ اپنے پاس لکھ بھی سکتے ہیں، اپنے نوٹس تیار کر سکتے ہیں.
اور دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کیا کیا بیان کی ہیں. بہت سی آیات ایسے ہیں جن کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی. اور کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں بھی پوچھا. سورہ نمل میں بھی آتا ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی، جو اللہ تعالیٰ نے قدرت دکھائی وہ بیان کی، اور ساتھ ہی آگے سوال کیا الہ مع اللہ الہ مع اللہ. نہیں، بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ سوال آگے رکھا. تو اس لیے سوالی انداز میں اللہ تعالیٰ کا یہ پوچھنا اور پھر ہمارا جواب دینا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. اور اس کا یقین ہمیں تبھی ہوگا، ہمارے دل سے زبان سے یہ جواب تبھی نکلے گا جب ہمارے پاس علم ہوگا اور ہم سمجھ ہوں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کوئی الہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال دیکھ لیتی ہوں. اگر کسی گھر میں کوئی فرد بہت بیمار ہو، اسے خوف آتا ہو سب سے، اور گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، تو کیا کسی کے پاس جا کر دم کرا سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی شرک میں آئے گا. دیکھیں، جو صحیح عالم ہے نا، قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے اور مسند جو الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے دم کرتا ہے، تو اس دم کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ شرک میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مشرک انسان ہے اور وہ دم کرتا ہے اور آپ اس کے پاس جا کے دم کرائیں تو پھر غلط ہوگا. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو دم کرنے والا انسان ہے وہ کیسا ہے. اور اس کا آسان حل یہ بھی ہے کہ علم جس کے پاس نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے نا کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ دم کے لیے جو مصنوع الفاظ ہیں وہ کیا ہیں، کہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فاتحہ، اسی طرح سے آیت الکرسی، معوذتین، اور پھر کچھ اور دعائیں ہیں جس میں اگر نظر بد لگی ہو تو اس کا علاج ہے، اور اگر جادو وغیرہ کا اثر ہو تو اس کے لیے وہ دعائیں ہیں، وہ پڑھ کے دم کیا جائے. وہ شخص جس کو یہ ڈر لگتا ہے وہ خود پڑھے اس کو کثرت کے ساتھ، صبح و شام ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ اس سے فاقہ ہوگا. قندیل عارف نے ہینڈ ریز کیا. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مردوں پہ زیور تو حرام ہوتا ہے، تو لال کلر کا سوٹ سرخ جوڑا ڈال سکتے ہیں وہ، اور ریشمی جو ڈریس ہے نا وہ نہیں ڈال سکتے، اس کی جی صحیح ممانعت آتی ہے سونا اور ریشمی لباس کی. جی. اور ریڈ کلر کا ڈریس ڈال سکتے ہیں؟ مطلب اس کی اجازت ہے. جیسے ہم نے حدیث میں بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ سرخ آپ نے جو ہے وہ پہنا ہوا تھا لباس، تو اس سے تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ پہنا جا سکتا ہے. اس پہ مزید بھی جزاک اللہ. تحقیق کی جا سکتی ہے، پھر بھی انشاءاللہ میں آپ کو جواب دے دوں گی اس پہ مزید غور کر کے. ٹھیک ہے. اور کسی کا سوال ہے تو آپ کر لیجئے، پھر ہم میٹنگ اینڈ کرتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا ہی ٹائم ہے. نہیں، دم کروانے میں حرج نہیں ہے، دم آپ کروا سکتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ غلط کلمات نہ پڑے جاتے ہوں. ایک تو دم جیسے میں نے ابھی اوپر الفاظ بتائے، ان الفاظ کی ذریعے سے کوئی دم کرتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ ہیں لیکن وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تو ان کے ذریعے سے دم کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. دم کرنے کرانے میں حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے. اپنے اوپر آپ کی سنت تھی رات کو سونے سے پہلے معوذتین جو ہے وہ 3 بار پڑھ کر دم کر کے سوتے، ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور ہاتھوں کو جسم میں جہاں تک پہنچتے وہاں تک ہاتھ پھیرتے. تو یہ تو کرنا چاہیے ہمیں، صبح شام کے اذکار میں بھی ہے، ہمیں حفاظت کے لیے کرنا چاہیے. اگر کسی کی نظر کسی کو لگ گئی ہوگی تو وہ اس کا اثر بھی چلا جائے گا. اگر کوئی کسی کو بیماری ہوگی تو وہ بھی درست ہوگی، اور اگر کسی پہ جادو ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ صحیح ہوگا. تو یہ ہمیں اپنے روٹین میں شامل کرنا چاہیے. ہاں جی. اس کا غلط طریقہ یہ ہے نا کہ پھر وہ تعویذ وغیرہ جیسے بنائے جاتے ہیں اس پہ نمبرنگ کی جاتی ہے، تو وہ درست نہیں ہے. قرآنی الفاظ کے ذریعے سے دم ہونا چاہیے.
چلیں جی ٹھیک ہے، آج سیشن ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔